अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में कुफ्रिया बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो कुफ्रिया हैं और कौन सी बातें हैं जिससे इंसान का ईमान सल्ब हो जाता है। वो तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले भी हमने एक पार्ट बनाया है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वो इसका पहला पार्ट है। और जो आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देख रहे हैं जो वीडियो, ये इसका दूसरा पार्ट है। इन दोनों पार्ट को आप देखें तभी बतरीके अहसन आपको समझ में आएगा कि आखिर कुफ्रिया कौन कौन सी बातें हैं जिससे इंसान का ईमान ख़त्म हो जाता है और वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। हज़रात मोहतरम, उसमें हमने कई सारे बातों को इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें जाना था। तकरीबन हमने इससे पहले वाले उसमें तकरीबन 8 ऐसी कुफ्रिया बातें को जाना था जिससे इंसान का ईमान चला जाता है और दायरे इस्लाम से इंसान खारिज हो जाता है। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बकिया बातों को हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेशन वो देना चाहे, वो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे वो ताउन कर सकता है। हज़रात मोहतरम, इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दोनों ही जहानों में अल्लाह उसका अजर अज़ीम आपको अता फ़रमाएगा। हज़रात मोहतरम, नवी जो चीज़ यानी वो कुफ्रिया बातें जो अभी तक हमने 8 बातें जानी थी, आज हम नवी बातें से जानेंगे कि आखिर बकिया कुफ्रिया बातें आखिर क्या हैं। हज़रात मोहतरम, जो शख्स किसी कातिल या खूनी या डाकू को देखकर तौहीन के नियत से कह दे कि मलिकुल मौत आ गए तो वो इंसान फ़ौरन काफिर हो जाएगा। अब समझे, ये नियत होनी चाहिए। तौहीन की नियत से कह दे कि मलकुल मौत आ गए तो वो इंसान काफिर हो जाएगा। इसी तरह 10वीं जो कुफ्रिया बातें हैं वो ये कि कुरान की किसी आयत के साथ मस्खरापन करना ये कुफ्र है। यानी कुरान की किसी भी आयत के साथ, कोई भी आयत हो कुरान के साथ, उसका मजाक उड़ाना ये कुफ्र है। जैसे बाज़ लोग ऐसे भी हैं, बाज़ दाढ़ी मुंडे जो होते हैं, बाज़ जो दाढ़ी घुटाते रहते हैं, वो कह दिया करते हैं कि कुरान में कल्ला सौफा तालमून आया है और उसका माना ये बताते हैं कि कल्ला साफ कराते रहो। या अकेले नमाज पढ़ने वाले कह दिया करते हैं कि इन्ना सलाता तन्हा, और माना ये बताते हैं कि नमाज जो है वो तन्हा पढ़ा करो। इन बातों के बोल देने से आदमी काफिर हो जाएगा, क्योंकि कुरान के साथ मस्खरापन भी है और कुरान के माना को बदल डालना भी है, और ये दोनों ही बातें कुफ्र है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह 11वीं जो कुफ्रिया बातें हैं वो ये कि इस्लाम में शक करना और ये कहना कि मालूम नहीं मैं मुसलमान हूँ या काफिर, या अपने इस्लाम पर अफसोस करना। मसलन ये कहना कि मैं मुसलमान हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, काश मैं हिंदू होता या ईसाई होता या यहूदी रहता या फिर कोई और मज़हब को मानने वाला होता तो बड़ा अच्छा रहता। या कुफ़ार के दीन को अच्छा बताना, या किसी कुफ्र की बात को अच्छा समझना, या किसी को कुफ्र की बात सिखाना, या ये कहना कि ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान, मैं तो इंसान हूँ, या ये कहना कि मैं ना मस्जिद से ताल्लुक़ रखता हूँ ना मंदिर से, या ये कहना कि मस्जिद और मंदिर दोनों ढोंग है, मैं इनमें से किसी को नहीं मानता, या ये कहना कि काबा तो मामूली पत्थरों का एक पुराना घर है, इसमें क्या रखा है मैं उसकी ताज़ीम करूँ, या ये कहना कि नमाज पढ़ना बेकार आदमियों का काम है, हमको नमाज की कहाँ फुर्सत है, या ये कहना कि रोज़ा वो रखे जिसको खाना न मिले, या ये कहना कि जब खुदा ने खाने को दिया है तो रोज़ा रख कर भूखे क्यों मरे, या अजान की आवाज़ सुनकर ये कहना कि क्या ख्वामखा शोर मचा रखा है, या ये कहना कि नमाज पढ़ने का कुछ नतीजा नहीं, बहुत पढ़ ली क्या फ़ायदा हुआ, या ये कहना कि नमाज पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है, या ये कहना कि मैं तो सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़ता हूँ, बाकी दिनों में ना कभी पढ़ी ना ही पढ़ूंगा कभी, या ये कहना कि मैं तो सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़ता हूँ, बाकी दिनों में, मतलब
نہ کبھی پڑھی نہ ہی کبھی پڑھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو جاتا ہے. یعنی جب بھی میں نے نماز پڑھی رمضان کے علاوہ تو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو جاتا ہے. یا یہ کہنا کہ زکوٰۃ خدائی ٹیکس ہے جو ملا لوگوں نے مالداروں پر لگا رکھا ہے. یا یہ کہنا کہ حج تو ایک تفریحی سفر ہے یا بلیک مارکیٹ کا دھندا ہے، میں ایسا کام کیوں کروں، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی تمام بکواسیں کھلا ہوا کفر ہے. ان سب باتیں یعنی ان سبھی بولیوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. حضرات محترم، اسی لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیشہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں. کیا بول رہے ہیں اس کو پہلے سوچیں پھر سمجھیں، جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو. اسی طرح انسان پہلے سوچے سمجھے اس کے بعد ہی کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکالے، ورنہ وہ باتیں کفریہ، شرکیہ یا حرام کاری والی باتیں یا انسان گمراہیت کی جانب بھی جا سکتا ہے. اسی لیے زبان کو ہمیشہ سنبھال کر رکھے. حضرات محترم، اسی طرح بارہویں جو کفریہ باتیں ہیں وہ یہ کہ یہ کہنا کہ رام اور رحیم دونوں ایک ہی ہیں، یا وید و قرآن میں کوئی فرق نہیں، یا یہ کہنا کہ سجدہ کوئی بھی انسان یہ کہے کہ مسجد اور مندر جو ہے وہ دونوں خدا کے گھر ہیں، دونوں جگہ خدا ملتا ہے. یہ تمام کے تمام باتیں کفر ہیں. حضرات محترم، اسی طرح تیرہویں جو کفریہ باتیں ہیں وہ یہ بت یا پھر چاند یا سورج کو سجدہ کرنا، یا زنار یعنی جینیو باندھنا، یا سر پر چٹیا رکھنا، یا تشقہ لگانا، یا ہولی دیوالی پوجنا، یا رام لیلا، جنم اشٹمی، رام نومی وغیرہ کے جلوسوں اور میلوں میں کفر کی شان و شوکت بڑھانے یا کافروں کو خوش کرنے کے لیے شریک ہونا. یہ ان کفری تہواروں کی تعظیم یا کوئی چیز ان تہواروں کے دن مشرکین کے گھر بطور تحفہ اور ہدیہ کے بھیجنا جبکہ مقصود اس دن کی تعظیم ہو تو یہ کفر ہے. حضرات محترم، اس میں کفر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی غیر مذہب کی تعظیم کے لیے اگر تعظیم نیت نہیں ہے اور بس ایسے ہی بھیج دیا، اور اگر مذہب کی تعظیم و توقیر کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ باتیں کفر ہیں. اور اگر تعظیم نیت نہیں ہے تو کفر نہیں ہے. اور اگر یعنی ہولی دیوالی ان سب کی تعظیم و توقیر مقصود ہے اور ان کو اچھا جاننا مقصود ہے تو ان تمام صورتوں میں یہ معاملات کفریہ ہے اور اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ باہر شریعت وغیرہ میں بھی یہ پورا مسئلہ مذکور ہے. اسی طرح 14ویں جو کفریہ باتیں ہیں وہ یہ کہ جو شخص یہ کہہ دے میں شریعت کو نہیں مانتا، یا شریعت کا کوئی حکم یا فتویٰ سن کر یہ کہے کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، یا یہ کہہ دے کہ شریعت کے حکم اور فتویٰ کو چولہے بھاڑ میں ڈال دو، یا یہ کہہ دے کہ میں شرع ورع کو نہیں مانتا اور نہیں جانتا ہوں، یا یہ کہہ دے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو برادری کی رسموں کی پابندی کریں گے، یا یہ کہہ دے کہ بسم اللہ اور سبحان اللہ روٹی کی جگہ کام نہ دے گا، ہمیں روٹی چاہیے، بسم اللہ سبحان اللہ نہیں چاہیے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. حضرات محترم، اسی طرح 15ویں جو کفریہ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ شراب پیتے وقت یا زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا بھی کفر ہے. اگر کوئی انسان شراب پینے کے وقت بسم اللہ کہتا ہے یا زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے کہ اس سے مجھے بڑا فائدہ پہنچے گا یا جو بھی نیت ہو اس کی، تو ان تمام صورتوں میں بسم اللہ پڑھنا کفر ہے. اسی طرح 16ویں جو کفریہ باتیں ہیں، کفریہ کام ہے وہ یہ کہ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا یہ سبھی ضروریات دین میں سے ہے. کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا یہ دونوں ہی باتیں کفر ہیں. اسی لیے کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو جب تک وہ تمام کفریہ معاملات ثابت نہ ہو جائے، جب تک وہ تمام باتیں ظاہر نہ ہو جائے کہ اس کا کفر واقعتاً اس نے کفر کیا ہے، تب تک کسی بھی صورت میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا.
بس آپ مسئلے بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کہنے والا کافر ہو جائے گا، لیکن جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے کفر بولا ہے یا نہیں، یا اس کے بولنے سے کفر ثابت ہوتا ہے یا نہیں، جب تک یہ تمام صورتیں ثابت نہ ہو تب تک کسی بھی انسان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کافر کو مسلمان کہنا، یہ دونوں ہی باتیں کفر ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح 17واں جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ جو کسی کا یعنی کوئی بھی انسان جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا مانگے، یا کسی مردہ کافر و مرتد کو مرحوم و مغفور کہے، یا کسی مردہ ہندو کو، یعنی کوئی بھی انسان جو مر چکا ہے، یا کسی بھی غیر مسلم کو، جو کوئی بھی غیر مذہب والا، کوئی بھی غیر مسلم جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کو مرحوم و مغفور سمجھے، وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ یعنی کیونکہ کفر، اگر کوئی انسان زندہ ہے، اگر وہ اسلام والا ہے اور اسلام کی ہی حالت میں، مطلب ظاہری طور پہ جب تک وہ زندہ تھا تب تک وہ اسلام پہ تھا، نماز روزہ ان تمام چیزوں کو ادا کرتا تھا، تو جب وہ مرے گا تو ہم اس پر اسلام کا ہی حکم لگائیں گے کہ وہ مسلمان تھا۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو پوری زندگی غیر مسلم رہا، اگرچہ وہ آخر عمر میں چپکے سے اسلام قبول کر لیا لیکن ہم کو نہیں پتا، لیکن جو ظاہری حالت اس کے آخری عمر تک رہی اور پھر اسی حالت میں وہ مر گیا، تو ہم اگر وہ کفر کی حالت میں مرا ہے تو ہم اس کو کافر ہی جانیں گے، مرنے کے بعد بھی یہی مانیں گے کہ وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ حضرات محترم، اسی طرح خدا کی حرام کی ہوئی چیز، یعنی 18ویں جو چیز ہے، 18واں جو کفریہ باتیں ہیں وہ یہ کہ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کہنا، یا خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہنا، یا خدا کی فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ سبھی باتیں کفر ہے۔ حضرات محترم، اگر اللہ رب العزت نے جیسے شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اگر کوئی انسان اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے پیش نظر ان کو جائز سمجھے، یا ان کو یہ سمجھے کہ یہ سبھی چیزیں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں نا، تو وہ انسان فوراً کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کسی چیز کو حلال کیا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے گوشت کو یا ان تمام چیزوں کو جو جائز، جو گوشت وغیرہ ہے یا مچھلی ہے یا کوئی بھی چیز جس کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اس کو آپ اپنے لیے حرام کہے کہ یہ حرام ہے، حلال اللہ رب العزت نے کیا ہے لیکن آپ اس کو کہے کہ شریعت میں یہ چیزیں کیا ہے، حرام ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حدود جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے جائز کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اس میں آپ رد و بدل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو جائز کیا ہے ان چیزوں کو آپ حرام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر کسی چیز کو فرض کیا ہے اور اس کا بھی آپ انکار کریں کہ اللہ رب آپ سے کوئی کہے کہ بھائی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ تمام چیزیں شریعت میں ضروری ہیں، اور آپ یہ کہتے ہوئے پھرے ارے یہ سب چیزیں بس ایسی من گڑت باتیں ہیں، یہ سب ملا مولاناؤں کی سب کہانیاں ہیں، حقیقت میں یہ سب کچھ نہیں نا، انسان بس اپنا پیٹ بھرے، زندگی گزارے، یا اس طرح کی کوئی بھی بات اگر کوئی انسان ادا کرتا ہے جو فرض کی فرضیت کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے کہ یہ سب کوئی ضروری نہیں نا، اچھی باتیں کرو گے تو ٹھیک، کوئی ضروری نہیں نا، تو وہ انسان بھی کافر ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح اگر کوئی انسان، اسی طرح 19واں جو کفریہ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرنا، مثلا توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ، جنت، دوزخ، آسمانی کتابیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کا یعنی اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کر رہا ہے، یا پھر وہ رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بقیہ رسولوں کا وہ انکار کر رہا ہے، یا کوئی نئے رسول کو وہ کسی نئے رسول کا آنے کو وہ جائز ٹھہراتا ہے، یا قیامت کا وہ انکار کرتا ہے کہ یہ دنیا اب کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، یا وہ فرشتوں کا انکار کرتا ہے، یا وہ جنت اور دوزخ کا انکار کرتا ہے کہ بھائی دیکھو اگر اچھا کام کرو گے تو دنیا میں ہی جنت ہے، برا کام کرو گے تو دنیا میں ہی جہنم ہے۔ اس طرح کی جہالت والی باتیں
بولتا ہے یا ان میں سے کسی کا بھی انکار کرتا ہے یا آسمان سے اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، 104 کتابیں جن میں سے 4 بڑی تھی اور 100 صحائف تھے جو چھوٹی کتابیں تھی، ان میں سے اگر وہ کسی کا بھی انکار کرتا ہے تو ان تمام صورتوں میں ضروریات دین کا انکار کرنا لازم آئے گا، اور ضروریات دین کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح 20واں جو کفریہ عقیدہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو ناقص بتانا اور یہ کہنا کہ میں اس میں سے کچھ آیتیں نکال دی گئی ہیں۔ حضرات محترم، ایک ہمارے اسی دنیا میں کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو ہمارے اس قرآن مقدس کو ناقص کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں نا، قرآن کم ہے، یعنی یہ قرآن 30 پارہ جو ہے یہ بڑھایا گیا ہے، اصل میں قرآن جو ہے اس سے بھی کم تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اور زیادہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کم تھا، مطلب گھٹانے بڑھانے کا قول کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریہ کچھ پاروں کو کھا گئی، اصل میں قرآن جو تھا وہ 40 پارے تھا۔ اس طرح کی جہالت والی باتیں بولتے رہتے ہیں کچھ لوگ ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں کفریاں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو جب سے نازل فرمایا ہے تب سے لے کر آج تک قرآن کا نہ ایک حرف، نہ ایک نقطہ، نہ ایک زیر زبر بدلا ہے اور نہ ہی قیامت تک بدلے گا، کیونکہ قرآن مقدس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ان کی حفاظت کی جو ذمہ داری تھی اللہ رب العزت نے ان نبیوں کے جو ماننے والے تھے، امت جو ان کی تھی، ان کے سپرد کر دیا تھا۔ تو چونکہ جب اس دنیا سے وہ انبیاء کرام تشریف لے گئے تو ان کے ماننے والے جو تھے وہ ان کتابوں یا ان کے نام لیوا تھے، یعنی جو ان کی امت والے تھے ان نبیوں کے، انہوں نے ان کتابوں میں فیر بدل کر دیا، رد و بدل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان سبھی میں رد و بدل کر دیا گیا۔ آج ان کتابوں کے نام فقط باقی ہیں، ان میں کافی ساری چیزیں رد و بدل کر دی گئی ہیں اور وہ سچائی پر ثابت نہیں نا۔ قرآن کے علاوہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوئی ہے رہتی دنیا تک قرآن میں کوئی بھی فیر بدل، کوئی بھی رد و بدل نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، کیونکہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان کی حفاظت ان کی امتیوں پر تھی، اور اس قرآن کی حفاظت ہمارا رب خود فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اس کا خود محافظ ہے۔ یہ دنیا یا ہم لوگ اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے اور نہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ اس کی حفاظت جو ہے وہ خود ہمارا رب کر رہا ہے، اور جب رب اس کی حفاظت کرے گا تو کون اس میں فیر بدل یا رد و بدل کر پائے گا؟ ہمارا رب خود اس کا محافظ ہے اور ہمارے رب نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک قرآن میں کوئی بھی فیر بدل اور رد و بدل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کو اگر کوئی انسان ناقص بتانا یا یہ کہنا کہ اس میں سے کچھ آیتیں نکال لی گئیں یا قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا یا قرآن میں کوئی عیب بتانا یا قرآن مجید کی بے ادبی کرنا، یہ ساری باتیں کفریاں ہیں اور ان کو کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم اور معزز خواتین، غور کریں ذرا، یہ سب الفاظ اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے الفاظ ہیں جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لہٰذا بول چال میں خاص طور پر دھیان رکھے، زیادہ شیخی مت بگھارے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اور خبردار بے لگام بن کر قینچی کی طرح زبان چلا کر جو منہ میں آئے اور فول نہ بکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اس کو قابو میں رکھو، کیونکہ بہت سی زبان سے نکلی ہوئی باتیں آدمی کو جہنم میں بھی پہنچا دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں توبہ اور اللہ سے اس دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی ہماری زبان سے کوئی بھی ایسی باتیں نہ نکالے جس سے ہمارا ایمان ہم سے چھین لیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات محترم، ہر مسلمان کو کفری کلاموں اور کفریات کے کاموں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں ان تمام کفری عقائد سے اور شرکیہ عقائد سے یا کفری اور شرکی باتوں سے یا گمراہیت والی باتوں سے بچا کر ہمیشہ ہمیں اہل سنت والجماعت
جو کہ مقدس جماعت ہے، ایک سواد اعظم ہے، یہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے، اسی پر ہمیشہ ہم کو چلائے اور آخری سانس تک اسی پر قائم و دائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔